अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स का ज़माना है और आज इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो अदालत से रजू करेंगे और उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम करने को हैं हमारी एजेंसीज के लिए, लेकिन इस चीज़ पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से। तो उन्होंने कहा कि फिर इस सवाल तो पैदा होता है कि हमारी एजेंसीज कर क्या रही हैं, और इस पर उन्होंने आज ट्वीट भी की और उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती पर एक संगीन हमला है, क्योंकि इनसे प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पूरे हिफाजती निज़ाम पर सवालात उठते हैं। बतौर प्राइम मिनिस्टर मेरी रहायशगाह की महफूज लाइन भी बग थी। हम इन ऑडियोज़ की पड़ताल के लिए अदालत से रजू का इरादा रखते हैं ताकि एक JIT के ज़रिए सुराग लगाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी बगिंग की जिम्मेदार है और कौन ये ऑडियोज़ जारी कर रहा है, जिनमें से बहुत सी डॉक्टर्ड एडिटेड हैं। ये तहकीक नहायत अहम है क्योंकि कौमी सलामती से जुड़े हसास मौज़ूआत पर गुफ्तगू वगैरह को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड फिर हैक किया गया। नतीजतन पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से मालूमात पूरी दुनिया के सामने आश्कार होकर रह गईं। और इस पर फिर मरीम नवाज साहिबा ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने भी ट्विटर पे जवाब दिया, तुम्हारी बात की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब तुम वजीर आज़म थे तो अपने मुखालफीन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और इसको हलाल कहते थे और कहते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है। तुम्हें असल तकलीफ ये कि तुम्हें ना अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी, ना तुम्हारे आंखों कानों वाली एजेंसियां। और फिर उन्होंने कहा कि तुम तो कहते थे कि हमारी एजेंसियां दुनिया की आउटस्टैंडिंग एजेंसियां हैं जिनको सब पता होता है और पता होना भी चाहिए। जो मैं करता हूं, जो मैं फ़ोन करता हूं, इनको सब पता होता है। तुम्हारे मुखालफीन के खिलाफ जो हो वो हलाल और जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। तुम्हारी हर बात में फितना, शर और साजिश है। शर्म करो। नाज़रीन, ये अब एक मजाक बन चुका हुआ है। कोई हैकर्स हैं ट्विटर पे, कोई ऑडियो लीक्स आ रही हैं, अब दोनों साइडों से एडिटेड वर्जन्स बनाए जा रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ नाम डालकर जो है वो ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं। लेकिन जो ओरिजिनल आई हैं उस पर सवालात तो हैं। इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई कि 5 हैं मेरे पास, 5 और ले लें तो हम मामला ठीक हो जाएंगे। अमेरिका का नाम किसी ने नहीं लेना। आज़म खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बता रहे हैं कि जी मैं उस जो मरासले पे मीटिंग करेंगे उसके मैं मिनट्स ऐसे बना लूँगा जिसमें चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। इमरान खान साहब सख्ती से मना कर रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, नाम किसी ने नहीं लेना। तो अब वो कह रहे हैं कि वो अब अदालत में जाएंगे ताकि चीज़ें खुल सकें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अदालत में इन ऑडियो लीक्स के लिए एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। एक तो ये कि जिसने ये लीक की हो वो खुद मौजूद हो और वो ओरिजिनल ऑडियोज लेके आए या वीडियोज लेके आए, अगर ऑडियो वीडियो दोनों का मामला हो तो ये एक बड़ा संगीन मामला है। और खैर प्रिवेसी का इशू तो है ही है सामने, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज पिंडी में जलसा किया और उन्होंने कुछ तशवीश का इजहार किया कि 25 मई को रावलपिंडी के लोग उस तरह नहीं निकले, और आज उन्होंने कह दिया है कि मैं यहाँ से टिकट उसी को दूंगा जो मैक्सिमम लोग निकाल सकेगा पिंडी से। और उन्होंने फिर ये भी आज बात की इसी जलसे में कि ये हल्फ बर्दारी थी कि जो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने उसमें बातें की, जो उन्होंने अपने दुखों का जो इजहार किया, तो इमरान खान साहब ने कहा उनमें से कुछ भी तो हमने तो कुछ नहीं किया, वो तो साबिक दौर में, अपने ही दौर में उनको नाअहल कराया गया और वही मामलात हैं, तो हमने तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। वही चल रहे थे जो जरदारी और इनके खिलाफ थे और ये जरदारी के खिलाफ करते रहे। तो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि आखिर मियां नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम किन पे लगाया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि इसको जो जनरली जो बहस है इस पे वो यही बात हो रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शायद एक दफ़ा फिर कुछ इदारों को नाराज़ कर दिया, वही बातें दोहरा कर जो वो पहले करते रहे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह केस ख़त्म हो रहे हैं, जो मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा। लेकिन कहा यह जा रहा है
کہ یہ معاملات تو ابھی عدالت میں ہیں۔ ناظرین، جاوید لطیف صاحب فائر برینڈ منسٹر، انہوں نے بھی آج پھر پریس کانفرنس میں دوبارہ وہی بات کر دی کہ کوئی تو ہے جو عمران خان صاحب کے کندھے پہ ہاتھ دیے ہوئے ہے، جو سہارا دیے ہوئے ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پھر ہمیں سوالات تو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج پنجاب اینٹی کرپشن کی پولیس آئی اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی جال سازی کے حوالے سے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ سب جال سازی ہے، اور وہ تھانہ سیکریٹریٹ گئے اور وہ شاید اپنی لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکے اور اس کے بعد ان کو واپس جانا پڑا۔ پنجاب اسلام آباد پولیس نے جو ہے انہوں نے واضح طور پر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی اور انہوں نے کہا کہ ان کی حاضری بھی لگائی، ان کا جو بھی داخل دفتر اور جو ہوتا ہے، لیکن ان سے کچھ قانونی چیزیں مانگی گئیں، ریکارڈ مانگا گیا تو ان کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم جو وارنٹس تھے اس پر ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے بلکہ ترجمان وزارت داخلہ کی طرف سے بیان بھی جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا انہوں نے کہا کہ یہ جال سازی ہے اور اس کے خلاف رانا ثناء اللہ صاحب عدالت سے رجوع کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ ریکارڈ میں جال سازی کرنے اور عدالت کو گمراہ کرنے کے جرم میں ذمہ داران افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی جو ہے کی جائے گی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں حمید اللہ جان آفریدی، سابق وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، رہنما JUIFA کے، بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آپ کے وقت کا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، سابق MNA کہہ دینا چاہیے یا ابھی تو معاملات ان کے چل رہے ہیں، اور یہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہی ہیں، اور عالیہ حمزہ صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ بہت بہت شکریہ عالیہ حمزہ صاحبہ آپ کے وقت کا بھی۔ اب عمران خان صاحب نے جو آج بات کی، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے فارمل میڈیا ہو، اس پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ان کو بہت جلد رک جانا چاہیے۔ اب تو ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں، کہ افیلیشنز بھی پارٹی کی ظاہر ہونا شروع ہوئی ہیں، وچ از رانگ، انڈرسٹینڈیبل ہے۔ اگر کوئی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے تو اس کو اس طرح پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں آج آڈیو لیکس کے حوالے سے، یہ ذرا سن لیں۔ کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ، ٹیلی فون ٹیپ، گھر ٹیپ، نوکروں کو بھی انہوں نے خریدنے کی کوشش کی۔ ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے آفس میں میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے اوپر جاسوسی کرو؟ کوئی فکر ملک کی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو فکر ہے کہ جو پاکستان کا کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے سارے ڈاکو مل کے؟ کیا یہ کام رہ گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پتا چلاؤ جناب عمران خان کیا کہہ رہا ہے یا اعظم خان سے کیا بات کر رہا ہے جب وہ پرائم منسٹر تھا؟ گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں۔ جی عالیہ صاحبہ، ایک وقت ہے عمران خان صاحب کا انٹرویو ہے، آن ریکارڈ ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اچھا کرتے ہیں کیونکہ وہ میری حفاظت کے لیے آڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں، ٹیپ کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں ان ایجنسیز پر کہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اپنے ہی لوگوں کی جاسوسی کرنا۔ تو یہ کیوں اتنی شفٹ اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ سے اور آج کے اسٹیٹمنٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ضمیر صاحب۔ ضمیر صاحب، میں دو تین باتوں کو کمپیئر کر دوں اگر تو شاید خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی کلیئرٹی زیادہ آ جائے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی بگنگ، پھر کال ریکارڈنگ، یہ ویسے ایک سنگین جرم ہے۔ چلیں، آپ نے کہا کہ خان صاحب یہ کہتے تھے میری حفاظت کے لیے کرتے تھے، لیکن کیا اس سے بڑا سنگین جرم یہ نہیں ہے کہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کے پیچز کو اکٹھا کرا جائے اور ایک میڈیا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جائے جو خان صاحب نہ کہہ رہے ہوں؟ یعنی پہلی آڈیو کا اگر میں فرینزک کر دوں تو سب ٹائٹلز آپ نے دیکھے کہ اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے، تو اس میں کہا جاتا ہے اچھا پھر اس کو سازش بنا دیتے ہیں۔ دوسری آڈیو آتی ہے، اس آڈیو کے اندر خان صاحب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی خان صاحب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، سب ٹائٹل میں کوئی اور چیز لکھتی جاتی ہے۔ تھرڈ جب آڈیو آتی ہے تو تھرڈ آڈیو کے اندر تو اتنا کیٹاگوریکلی کلیئر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی پچ آواز کی کلوننگ ہوئی ہے، جس طرح سے ایڈیٹنگ کی گئی ہے،
मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है, क्या ये 90s की दिहाई में अभी भी रहते हैं? एडिटिंग तो अब कोई 5वीं क्लास का बच्चा उससे अच्छी कर सकता है, कि एक आम से आम बंदे को भी पता चल रहा है कि किस तरह से ऑडियोज को जोड़कर एक मखसूस नरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर जो आप जिन वीडियोस की 2-3 की बात कर रहे थे, सादा से मेरे तो आपसे सवाल है, हॉर्स ट्रेडिंग की लड़ाई कौन लड़ रहा था? सिर्फ एक इमरान खान। बाकी सबको तो वो फेवर करती थी, इवन उनके चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, चार्टर्ड ऑफ जो इन्होंने डकैती किया था उसके अंदर था, लेकिन फिर भी खान साहब एक हॉर्स ट्रेडिंग की लड़ाई लड़ते रहे और उसमें इस तरह से करके ये ट्विस्ट किया गया। तो मुझे आप ये बता दें, क्या खान साहब ने बंदे खरीदने थे शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए? फिर जो बात की गई उससे पहले वाली, तो उन ऑडियोज को जोड़ के एक नरेटिव, लेकिन वो नरेटिव इसलिए फेल हो गया कि ये साइफर को कहते थे, साइफर तो हकीकत है नहीं, अवाम के सामने आ गया कि साइफर जाली खत नहीं था, कतरी खत नहीं था, हकीकत थी और अमेरिका की तरफ से धमकी आई थी। और जब ये बात कर रहे थे कि खान साहब ने कहा अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है खान साहब ने मीटिंग्स के अंदर भी कहा था कि जी मैं उस मुल्क का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि खान साहब ये चाहते थे कि सारी चीजें हम हैंडल कर लें और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कहीं पर भी खराब ना हो। जब लोग कहते हैं ना अमरीकी साजिश, तो प्रूफ हो गया ना कि एक मुल्क ने आपके मुल्क के अंदर हुकूमत गिराई। एक आप ये देख लें, लोगों को खरीद कर जो ईरान के अंदर हुआ, क्या उसका डुप्लीकेट एपिसोड पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ? तो हमें उन चीजों पर ज्यादा गौर करना चाहिए था कि जो पूरे मुल्क में एक रिजीम चेंज हुआ, जो पूरे मुल्क में हमने पूरा अपसाइड डाउन कर दिया इस मुल्क को, तो वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके सहूलतकार कौन थे, उसके फैसिलिटेटर कौन थे, कौन उन मीटिंग्स को बग कर रहा था और बग करके इस एक चीज का इंतजार कर रहा था कि एक पर्टिकुलर मीडिया नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाए और खान साहब को ब्लैकमेल करने की या पीटीआई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए। लेकिन उसके उल्टा हुआ। उल्टा ये हुआ कि अवाम इनके सारे ऑडियोज का 1 घंटे में फोरेंसिक कर देती है और ये बुरी तरह इनका प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हुआ है ये जिससे कह ले डेलिबरेटली हुआ है। और खान साहब जो उंगलियां उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 अप्रैल से आप ये देख लें कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सही, आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर जो हमारी सारी तवज्जो है, बिल्कुल उस पर भी आएंगे। अभी जरा हमला हो गया। बिल्कुल आलिया साहिबा अभी वी वुड लाइक टू रिस्ट्रिक्ट आवर कन्वर्सेशन टू ऑडियो लीक्स। अभी जो मुल्क के साथ हो गया वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब एक और बात, फिर दोबारा सहूलतकार के मैं सहूलतकारों से पूछता हूँ, वो भी एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है। आज हमीदुल्लाह जानाफी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दफ़ा ने पार्लियामेंट में कहा इमरान खान इक़्तिदार में आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान KPK में पनाह लिए हुए हैं, सूबाई हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी उनका वो कहते हैं कि जी मैं किसी पे को ट्रस्ट नहीं करता, मैंने अपने लॉन्ग मार्च या अपना जो प्लान है फाइनल कॉल, उसका मैंने प्लान किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो क्या लग रहा है आपको? देखें ज़मीर साहब, मेरे ख्याल से ऑडियो लीक्स पे भी ज़रा कमेंट कर दें। PTI जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। दिन ब दिन उनकी वो पॉपुलैरिटी नहीं रह रही है जो पॉपुलैरिटी थी इसकी। ऑडियो लीक्स का तो बड़ा सिंपल है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये एक हमारे मुल्क का एक बड़ा हाई फोरम है और इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम अपनी एजेंसियों पर शक करें। मैं आपको ये किस्सा बता रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा कैबिनेट मीटिंग था और कैबिनेट मीटिंग से जब मैं बाहर निकला, मीटिंग ख़त्म नहीं थी, तो बड़ा ये जो हमारे सिक्योरिटी के, पुलिस के और प्राइम मिनिस्टर का MS और EDC ये एक जगह पर बैठे हुए बड़ा आपस में डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने पूछा खैरियत तो है? उन्होंने कहा एक बड़ी परेशानी है, हॉल बग हो रहा है और ऐसा हमने टेक्निकली डिटेक्ट किया है कि ये कैबिनेट रूम जो है इसको जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग चल रही, जहाँ पे कैबिनेट मीटिंग चल रही थी। अब इसमें अब जाहिर है MS EDC ये सारे इदारों के ज़िम्मेदार लोग होते हैं,
انہوں نے بھی اپنے طور طریقے پہ پتہ بھی کرایا ہوگا اور رپورٹ بھی کیا ہوگا. تو بعد میں جو تھوڑا بہت سیکرٹ رکھا گیا, اتنا اوپنلی نہیں بتایا گیا, لیکن بعد میں تھوڑا بہت جب پتہ چلا تو وہ ہمارے ملک کی بات نہیں تھی کہ ان کی وجہ سے کہیں بگ ہو یا ریکارڈ ہو رہا ہو, لیکن ہمارے آس پاس اتنی ایمبیسیاں ہیں, اتنا ایکوپمنٹ اور سسٹمز انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی میرے خیال سے آپ کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو اس میں تو بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو بھی پرائم منسٹر, یہ تو بہت الارمنگ بات آپ بتا رہے ہیں. یہ بالکل یہ زیادہ دور تو نہیں ہے پرائم منسٹر آفس سے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال سے جو ہمارے کنسرن ایجنسیاں ہوں ان کے علم میں بھی یہ بات ہوئی کہ ان چیزوں کی فائر وال نہیں ہے, مطلب فائر وال لائک which can restrict the signals کہ وہ دور سے بیٹھ کے بگ نہ کر سکیں. اب یہ تو ٹیکنیکل لوگ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس کا کوئی طریقہ ہے یا نہیں ہے. یہ کون تھے پرائم منسٹر اس وقت؟ یہ جب ہماری کیبنٹ تھی, گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے. تو دیکھیں اس میں دوسری رائے تو نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر آفس, اس کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت میں عمران صاحب کہتے تھے کہ یہ میری حفاظت کے لیے. تو میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ دیکھیں عمران صاحب اور پی ٹی آئی کی آپ بیانات پہلے والے اٹھا کے دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں, صاف ظاہر ہے کہ مطلب وہ سارے کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. کل یہی اسٹیبلشمنٹ, یہی ایجنسیاں, یہ دنیا کی مانی جانی ایجنسیاں تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, ان کے سپورٹ میں تھی. کوئی اگر کچھ کہتا بھی تھا تو یہ برا بلا ان کو کہا جاتا تھا. باقی پارٹیوں نے بھی جلسوں میں نام لیا اور اس نے ڈیفینڈ کیا. اب وہ عدالتیں جو اس کے حق میں فیصلہ دے وہ اچھی عدالت ہے. جو عدالت فیصلہ اس کے برعکس آ جائے اس کو پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے, میں چھوڑوں گا نہیں. جلسوں میں پھر ان کو دھمکیاں دی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہی الیکشن کمشنر تھا جو بہترین پاکستان کا الیکشن کمشنر تھا اور بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے لگایا تھا. وہی الیکشن کمشنر بعد میں جو ہے وہ کسی کے پیرول پہ آ جاتا ہے اور گھر کا داماد نکل آتا ہے. پھر یہ تو سمجھ یہ نہیں آتی ہے کہ پہلے آپ لوگوں کے کیا الفاظ و تاثرات تھے اور آج آپ کے کیا الفاظ و تاثرات تھے. ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا. اب اس طرح اگر آپ کی سٹیٹس میں بہت ساری چیزیں بدلتی رہے پتہ لگتی جاتی ہیں, نہیں جی آپ کمال کرتے ہیں ضمیر. فار گاڈ سیک وہ اس ملک کا پرائم منسٹر تھا, کیا مطلب بعد میں پتہ چلتی رہتی ہیں. یہ کوئی نرسری ہے کہ بندہ ادھر سیکھنے کے لیے آ کے بیٹھے گا. اب ملک کے نہیں دیکھیں نا, کچھ عرصے پہلے میں نے یہی سنا کہ ان ایجنسیوں کو اس بات پہ کھوس رہے تھے کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی کون سا پولیٹیکل لیڈر کتنا چور ہے اور اس نے کیا ہے. ان کے کیسز میرے سامنے کہتے ہیں رکھ کے انہوں نے رکھے. تو یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جا کے ان کو پکڑیں اور جیل میں ڈالیں. آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کے اندر ادارے ہیں, آپ نے اس کے آگے اس پہ کاروائی کرنی تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں اور جس ادارے کا آئینی حق نہیں بھی ہے وہ اٹھ کے میرے لیے یہ کریں. یہ جتنا جلسوں میں یہ پریشر ڈال رہا ہے اور بار بار نام لے رہا ہے, یہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ اٹھ کے اور وہ غیر آئینی کام کریں جو ان کے کرنے کا بھی نہیں ہے. یہ پریشر ڈلوا رہا ہے. جی ہینڈلرز, ایکس وائی زی, جانور, نیوٹرل, یہ سب تو مطلب اب نون باتیں ہیں کہ کس کو اشارہ ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ ابھی تک مطلب حکومت میں بھی یہ فیئرز ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے ناظرین. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً آڈیو لیکس کا معاملہ بہت سنگین ہے اور اس کو اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ چلیں, اگر ان کا فرینزک یا وہ تو ڈیٹیل بات ہے, لیکن اس چیز کو ایک دفعہ عدالت میں جا کر کلیئر ہو جانا چاہیے اور جے آئی ٹی بن جانی چاہیے. عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ جو ہے بڑی لاجیکل ہے اور جس طرح حمید اللہ جان آفریدی نے بھی کہا کہ یہ کویسچنیبل چیزیں ہیں کہ اگر آڈیو بگ ہوتی بھی ہیں, ریکارڈ ہوتی بھی ہیں, تو لیک کم از کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک سینکٹیٹی ہے ایک آفس کی, وہاں کی کوئی چیز لیک نہیں ہونی چاہیے. تو دیٹ از اے سیکیورٹی بریچ. جاوید لطیف صاحب نے آج پھر بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ وہ بہت زیادہ جب بھی کوئی بڑی مطلب عمران خان کا کوئی پاور شو بڑی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں وہ پھر وہی سوالات کرتے ہیں
اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں عمران خان ابھی بھی کسی کے لاڈلے ہیں. اب بھی آج بھی انہوں نے اسی قسم کی بات کی ہے, ذرا سن لیں تو پھر میں چاہوں گا کہ میرے پینلسٹ اس پر کمنٹ کر دیں. بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ کیا شوکت ترین نے بغاوت نہیں کی؟ جب اداروں کو تقسیم کرنے کی کوئی کوشش کرے, جب اداروں کے خلاف عوام کو اکسایا جائے, تو آج تک کسی ادارے نے اس کا نوٹس لیا؟ اور اگر نہیں لیا تو یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اس کو کوئی نہ کوئی اگر سہولت دے رہا ہے تو کیا قومی مفاد میں دے رہا ہے؟ پیراشوٹر گود میں کھلانے بند کیے جائیں. عوامی حقیقی نمائندوں کو پاکستان کی باغ دوڑ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. عالیہ حمزہ صاحبہ, جاوید لطیف صاحب اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کہنے میں بالکل بجانب ہیں, حق بجانب ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو سہولت دے رہا ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں وہ؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی سہولت دے رہا ہے تو وہ سہولت کاروں پہ مطلب سوالات اٹھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ڈر ہے, خوف ہے, کیا ہے؟ کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ان کو لایا گیا, ان کو یہ اقلیت تھے, ان کو یہاں پر مسلط کیا گیا, پھر بھی ان کو اتنا ڈر ہے, پھر بھی ان کو اتنا خوف ہے. وہاں سے بیٹھ کر جو یہ آج وہ جو کیا ہے ہمارے انقلابی گوال منڈیلا ہیں, انہوں نے کل جتنی باتیں کی تھی اس کا تھوڑا سا جسے کہہ لیں اوپن ورژن انہوں نے آج جو جاوید لطیف صاحب نے, جن کو ماؤتھ پیس سمجھا جاتا ہے مریم بی بی کا, انہوں نے کر دی ہیں. میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ 5 دن کی انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے. کس چیز کی ڈیڈ لائن دی ہے؟ آپ کو اور کیا دے دیں؟ وہ اقتدار آپ کو دے دیا, کیسز آپ کے معاف ہو گئے, مریم بی بی کو سرجری کے لیے باہر جانے دے دیا, نواز شریف کے آنے کی راہ ہموار کر دی, اسحاق ڈار کو فائنانس منسٹر بنا دیا. اب اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ جو یہ بات کر رہے تھے, کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے یہ لوگ, یہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے کیس کے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا, مجھے یہ کر دیا گیا. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ میاں صاحب جب کیسز کے فیصلے ہو رہے تھے, جب آپ پہ عدالتیں آپ بھگت رہے تھے, تو حکومت تو آپ کی تھی. جب یہ مقدمہ سٹارٹ ہوا تھا, جب پاناما آیا تھا, اس کے بعد جیل آپ گئے نگران حکومت کے اندر, تو آپ انگلیاں کس پر اٹھا رہے تھے؟ اگر تو آپ سپریم کورٹ پر اٹھا رہے تھے تو توہین عدالت لگنی چاہیے. اگر کسی اور ادارے کی طرف کر رہے تھے تو اس ادارے کو غم و غصہ بھی آنا چاہیے اور اس کی پریس ریلیز بھی ایشو ہونی چاہیے. اور سیم گوز فار مریم وہ جاوید لطیف صاحب. اب انٹرسٹنگ یہ نہیں ہے, انٹرسٹنگ کیا ہے, جاوید لطیف صاحب آتے ہیں, اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں, عمران خان کو ان کا لاڈلا کہتے ہیں, حالانکہ وہ لاڈلا بیچارہ 22 مقدمات میں اس وقت کبھی صبح عدالتیں بھگت رہے, کبھی شام عدالتیں بھگت رہے, کبھی الیکشن کمیشن کے جا رہے, کبھی کسی عدالت میں, کبھی سیشن عدالت میں اور کبھی ڈسٹرکٹ عدالت میں گھوم پھر رہا ہے. تو ان کو کہیں لاڈلا تو وہ ہے اور لاڈلی تو وہ ہے جسے آپ نے اس ملک سے NRO دے کر جانے دیا. تو اب نواز شریف اور کیا چاہتا ہے کہ حاجی صاحب بنا کر ان کو پیش کر دیا جائے یہاں پر؟ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ عوام سوال صرف یہ کرے گی کہ رسیدیں دیں جن فلیٹس میں بیٹھے تھے؟ نہیں دیں. جو بھی باتیں کر رہے تھے, جو بھی وہ میلوڈی فلم چل رہی تھی, وہاں سے لندن سے سیدھی رونا دھونا پروگرام چل رہا تھا, تو اس رونے دھونے پروگرام کا کیا چاہ رہے ہیں یہ؟ اور 2017 میں جو سوالات تھے وہ وہی پر ہیں. اور اب یہ جو مریم بیوی نے آج بات کی ہے, مجھے صرف اتنا بتائیں, کبھی عمران خان نے ان کو تم کہہ کر بات بھی کی ہے؟ یعنی آپ اسی سے اندازہ کر لیں ان کے کیلیبر کا کہ کیا آپ کسی کو بھی لکھیں گے تم, تمہارا, تم نے ایسے کر دیا. کون ہے یہ؟ نواز شریف نے جو عوام کی جیب پر ڈاکہ مارنے میں ٹائم ویسٹ کیا تھا نا, شاید اپنے بچوں کی تربیت پہ کرتے تو یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں حمید اللہ جان آفریدی صاحب سے بھی ذرا ان کو صرف میں اتنا بتانا عالیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عالیہ صاحب کاروبار ہے نا وہ یہ بی بی کرتی ہیں. چلیں بالکل صحیح, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حمید اللہ جان آفریدی, آپ آ کر جاوید لطیف اور آپ کا بالکل. عالیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. عالیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنی زبان اللہ جان مجھے یہ بتائیں کہ ایک باتیں کر رہی ہیں, ایک تو یہ جو بہت ساری, ایک تو جاوید لطیف صاحب کیوں, مطلب اکثر یہ میں ان کی پریس کانفرنس جو بھی سنتا ہوں, دیکھیں ایک بڑی عوام میں ایک بہت بڑی
کیا اگر بڑے جلسے کر فکر رہے ہیں اور تو اس غور کے یا پیچھے غلط فہمی آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے سپریم کورٹ سے لے کے سول کورٹس تک ججوں کو کیا کہا، آن میڈیا ہر ایک کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو کس حد تک وہ گیا اور کیا کچھ کہا، سب کو یہ پتہ ہے۔ یہ میری بہن کہہ تو رہی ہے نا کہ نواز شریف نے کہا اس کا کسی کو چاہیے اس ادارے کو یا اس کو کہ اس کا ایکشن لے، تو اس طرح اپنے لیڈر کو بھی تو دیکھے نا۔ پھر بیچارہ اس کو بنا کے کہ نہیں جی یہ تو ہر ایک کو آپ اور محترم کر کے بات کرتا ہے، اس کی زبان سنی ہے اسٹیجوں پہ لوگوں نے، کس قسم کی زبان استعمال کرتا ہے وہ ممبروں کے لیے۔ تو اب ایسے تو نہ کرے نا کہ وہ کہیں دودھ کا دھلا ہوا ہے اور یہ سارے ظالم ہے اور اس کے خلاف سارے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن وہ دودھ کا دل کا ہوا ہے۔ مطلب یہ سر کون سے مقدمے میں یہ جیل گیا ہے؟ ہر مقدمے میں جا کے دوسرے دن بیل آؤٹ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہوا بھی تو کچھ نہیں ہے نا۔ مقدمے تو اس پاکستان میں، لطیف صاحب یہاں جو بھی اسٹیڈیم میں یہ جو تاثر ہے ابھی بھی یہی وجہ ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی سہولت کار ہے۔ میں اس کا سپوکس مین تو نہیں ہوں، میں تو نہیں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ یہ کیوں یہ کہہ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ ایک گمان، عوام کی یہ گمان ہے، عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ ہر حد پار کر چکا ہے یہ آدمی اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ عام عوام کے دماغوں میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ آخر کیا ہے۔ سامنے کھڑی ہوتی ہے جلسے، سر یہ دیکھیں نا، جلسے تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اور جلسے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ آج کل وہ صرف نکلے ہوئے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ان کے جلسے نظر آ رہے ہیں۔ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ اس کے عوام نہیں ہے اور ان کے جلسے نہیں ہیں اور ان کے لوگ نہیں ہیں؟ تو لہٰذا یہ تو نہیں ہے نا کہ پورے 22 کروڑ اس کے عوام ہیں، اور پارٹیوں کی بھی لوگ ہیں، وہ بھی سوالات کرتے ہیں، عام لوگ بیٹھ کے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجہ ہے۔ اگر یہ عام لوگ سوال کر رہے ہیں تو یہ خدشات صحیح ہیں جاوید لطیف کے؟ اب لوگ دیکھیں، خدشات تو اس لیے بڑھ رہے ہیں نا۔ پولیٹیکل وزڈم کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وزیر بھی رہ چکے ہیں، سیاست دان ہیں بڑے، وہ اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے، کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کہ جس کی پردہ داری ہے۔ کچھ تو ہے کہ مطلب اس حد تک جا کے اتنے غصے میں آپ بیانات دے دیتے ہیں، آپ برا بلا کہہ دیتے ہیں، آپ جانور کی حد تک جا کے ان کو مخاطب کر لیتے ہیں۔ نہیں ان کو نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، کہ جانور جو ہے تو نیوٹرل کس کو کہتا ہے؟ نہیں میں تو نہیں کہتا وہ، نہیں وہ نیوٹرل کس کو کہتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے، وہ تو ہر شخص کو مخاطب کر رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سوچ کا استعمال کرو اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج تو کھل کے اس نے کہا ہے، یہ ریکارڈنگ پہ جو اس نے بات کی، آج تو اس نے کھل کے کہہ دیا ہے ادارے کو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا یہی کام رہ گیا ہے کہ آپ میرے اوپر اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس حد تک ایک آدمی اتنا ووکل ہے، اور ہر ادارے کے اوپر، صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں کس ادارے کو اس نے بخشا۔ آپ کا تعلق کے پی سے ہے، یہ وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ جی کے پی میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور عمران صاحب اقتدار میں آنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے جتنا یہ ایگر ہے، ہیلی کاپٹرز آپ خراب کرنا شروع ہو گئے ہیں ان کے، خدا نہ پولیٹیکل پار کا جتنا یہ ایگر ہے، میں نے آج تک کسی اور کو اتنا ایگر نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے اس چیز کے لیے۔ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، آج وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی طرف سے پولیس آئی اور انہوں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں گئے، وہاں پہ ان کو شاید فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد پولیس کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی ہم نے ان سے درخواست کی کہ تمام قانونی ریکارڈ بھی ہمیں دیں، اور ان کی باقاعدہ حاضری بھی لگائی گئی، ہم نے ان کے وارنٹ بھی یہاں پہ جو لے کے آئے تھے اریسٹ وارنٹ وہ بھی ہم نے رکھے، اس کی کاپی بھی رکھی، لیکن ہم نے باقی ریکارڈ مانگا تو ان کے پاس نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کہا کہ آپ کی ایکسیکیوشن جو وارنٹ کی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کی وزارت سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں وہ تو باقی انہوں نے کہا کہ عدالت میں جائیں گے، رجوع کریں گے، کیونکہ جو جعل سازی ریکارڈ میں کر کے ٹیمپرنگ کر کے دوبارہ آرڈر لیا گیا ہے، یہ
اس عدالت سے، اور اس میں وہ پھر کہتے ہیں کہ یاد رہے کہ عمرانی فتنے کے وفاق پر حملوں کے تمام سازشی ہتھ کنڈوں کو ریاستی طاقت سے ناکام بنایا جائے گا. یہ فیوچر لانگ مارچ، ایکسپیکٹڈ لانگ مارچ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ نہیں ڈیسائیڈ کیا، وہ لانگ مارچ ہے نہیں ہے، وہ فائنل کال ہے، وہ لانگ مارچ بھی نہیں ہے. قانون شکن عمرانی فتنے کو نشان عبرت بنانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، یہ وزارت داخلہ کہہ رہی ہے. عمرانی فتنے اور اس کے سہولت کاروں سے کسی بھی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. پھر سہولت کاروں سے رعایت نہیں برتی جائے گی. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی ان کا کوئی سہولت کار سہولت دے رہا ہے. کیا کہتی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ؟ تو کیا کوئی اس میں سکم رہ گیا تھا جو ڈاکومنٹس لے کے آئے تھے اریسٹ کے لیے؟ دیکھیں، میں ان کی بات پر تو بعد میں آؤں گی. یہ ابھی بڑی باتیں کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہے، تو شاید میں اسی طرح ان کو جواب دے دیتی. عمران خان کی ساری سٹیٹمنٹ انہیں یاد تھی، لیکن شاید مولانا کی کچھ سٹیٹمنٹ یہ کوٹ کرنا بھول گئے، جس پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پاکستانی فوج کا وہ حال کروں گا جو افغانیوں نے امریکی فوج کا کیا ہے. یہ اور کیا کیا کہتے تھے پاکستانی فوج کے بارے میں، وہ میں اگر یہاں کوٹ کرنے لگ جاؤں تو یہ پورا پروگرام گزر جائے گا. اور جس طرح کی دھمکیاں انہوں نے اپنی پریس کانفرنسز میں اور اپنے جلسوں میں لگائی ہیں، ابھی تک تو عمران خان کہیں پر پہنچا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کی ہے. تو یہ سارے ان لوگوں کے جو ہے ان کی باتیں سن لیں آپ. پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایگر ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، یعنی 1.5 کروڑ ووٹ ہم لیں، 155 سیٹیں ہماری ہوں، اس کے بعد 10 سیٹیں بھی نہ لینے والی پارٹی اگر یہ کہے کہ اس کا پہلے ملے، اس کا جو کیا کہیں گے مولانا ان کے جو بھی ان کے لیڈر ہیں، وہ پہلے جا کر وکی لیکس میں کیا لکھا تھا، جا کر اپنی خدمات پیش کرے امریکی ایمبیسڈر کو کہ مجھے اقتدار ملے ہیں. اس کے بعد ابھی اسی اسمبلی کو یہ لوگ جعلی کہتے تھے، اور اس اسمبلی سے وہ فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے تھے. اس اسمبلی کے فوراً بعد وہ اسی سے صدر کے کینڈیڈیٹ بنے، اور ان کا بیٹا اسی اسمبلی سے اسپیکر کا ڈپٹی اسپیکر کا کینڈیڈیٹ بنا، اور بعد میں ابھی 3 وزارتیں یہ لوگ اسی اسمبلی سے لے کر بیٹھے ہوئے. لیکن ایگر تو ہم ہیں، اور ان وزارتوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو جب یہ جائیں گے نا حج کے اوپر جتنی کچھ کمائیاں ہوئی ہیں ہر ایک، میں آپ کو بتا رہی ہوں، ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں. عالیہ صاحبہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اب میرے سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں حمید اللہ جان آفریدی صاحب کو موقع دوں. عمران خان سے یہ لوگ باہر ہی نہیں نکلتے، گالیاں آپ نکالتے رہے، عالیہ صاحبہ، آپ نکالتے رہے. عالیہ صاحبہ میرا سوال تھا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ جو آئی ہے اس پر کوئکلی رسپونڈ کر دیں، کیونکہ پھر میں نے سینیٹر صاحب سے بھی لینا جواب. میری گرفتاری کی خبر کے بعد کروڑوں جو مسلم لیگی ہیں وہ آئیں گے، جیسے عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے آتے ہیں، مجھے بھی بچانے کے لیے آ جائیں گے. لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو ہم نے سنا جو انہوں نے کوئی کنٹینر لگایا تھا وہیں کہیں اندر چھپ گئے، اور اس چیز کا انتظار کرتے رہے کہ جب تک اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو واپس نہ بھیج دے. مجھے آپ یہ بتا دیں ہمیں اچھا وہ جو مطلب یہ دھمکیاں تو فیوچر کے اس پر نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ وہ چھپ گئے تھے اور وہ کنٹینر میں تھے رانا ثناء اللہ صاحب، اور اس کے بعد جب وہ واپس چلے گئے تو پھر یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گئی. حمید اللہ جان دیکھیں، عالیہ بی بی نے اپنا ٹکٹ کنفرم کر لیا ہے میرے خیال سے آنے والے الیکشن میں. یہ 110 سیٹوں کی باتیں آپ کس سے کر رہی ہیں؟ کس قوم کو آپ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کہاں سے کن کے کندھوں پہ بیٹھ کے آپ کو یہ اقتدار ملا تھا؟ کیا آپ بھول گئی ہیں؟ آپ تو 10 سیٹیں لینے کے قابل نہیں تھے. آپ لوگ 22 سال میں 1 سیٹ سے زیادہ پی ٹی آئی کوئی سیٹ نہیں نکال سکی. 33 سیٹیں تھیں تو تھی اسی وقت سے. یہ 2 دفعہ کے پی میں نہیں بٹھائے گئے ہیں. کیا یہ لوگ بھول گئے؟ یہ اپنے آپ کو ان باقی پارٹیوں کے لیول کا سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم جدی پوچھتی پاپولیرٹی اور اتنے ہم ہیں کہ جی ہم ہمیشہ ہر دفعہ 100 اور 150 سیٹیں لینے والے لوگ ہیں. مولانا صاحب آپ لوگوں کی طرح لوگوں کے گوڑے گٹوں میں بیٹھنے والا نہیں ہے کہ وہ اتنی سیٹیں لیں. آپ لوگ جس حد تک جا سکتے ہیں ان چیزوں کے لیے وہ صاحب نہیں جا سکتے ان چیزوں کے لیے. گالی گلوچ اور ولگر لینگویج تو پورے پاکستان سے کوئی پوچھے کہ کس پارٹی نے انٹروڈیوس کیا. فوج کے اداروں کو شہداء پہ جو مذاق آپ نے سوشل میڈیا پہ بنایا، پوری دنیا میں آپ اپنے آپ کو پوری دنیا میں آپ نے اس پہ جو ہے معلوم کر دیا کہ آپ لوگوں کی کیا حیثیت ہے اور کس لیول سے آپ گزر سکتے ہیں. ابھی تک ادارے لگے ہوئے ہیں.
فیس بک پہ جو فیک اکاؤنٹوں پہ آپ لوگ جو ڈرامے کر رہے ہیں یہ تو اب کھل کے واضح آ گیا. یہ آڈیو لیکس وغیرہ یہ تو جس پارٹی کا لیڈر اس قسم کا ہو اور اس کے یہ سینٹیمنٹس ہو حمید اللہ جان اور بڑی ان کی پاور یہ کے باتیں ساتھ ہو وہ لانگ تو مارچ یہ یا تو پھر- دھرنا یا کچھ بھی کرنے آ رہے ہیں آپ سر، نہیں آ رہے ہیں، میں نے ابھی نہیں کسی آ کو رہے نہیں ہیں، بتایا آ ہی نہیں رہے ہیں. کہتے یہ ہیں تو- شہباز نہیں سر، شریف اور رانا ثناءاللہ الٹے بھی لٹک جائیں گے سر تو مجھے نہیں آ پتہ رہے نہیں ہیں. لگے گا. یہ آپ مان لیں نہیں آ رہے ہیں. یہ ویسے ہی خواہ میں لگے ہوئے ہیں. نہیں آ رہے پچھلے 3 مہینے سے تو میں سن رہا ہوں آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں. میں اپنے پارٹی کو بھی نہیں بتا رہا ہوں. میں چھپکے سے آؤں گا, میں رات کو آؤں گا, میں دن کو آؤں گا. کدھر ہیں کدھر ہیں وہ کہتے ہیں آپ بتائیں نا اسٹریٹجی مجھے. آ جائے گی. نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں میں تو اسٹریٹجی جب کسی کو آئیں گے disclose آپ نہیں دیکھ کرتا. لینا. رانا ثناءاللہ کہتا ہے کہ میں نے اس دفعہ ڈنڈے تیل میں رکھے ہوئے ہیں. نہیں چلیں وہ تو ہے پولیس نا. وہ ٹپیکل تھانے دار والی لینگویج ہے نا. وہ تو دیکھیں یہ میں نے تو اپنے اس کو کہتے ہیں کوٹ نا. کیا, میں نے اس کو کوٹ کیا, چلیں مجھے تو نہیں پتا. چلیں بالکل. لیکن عالیہ کہنے you want to add something on Rana کہنے Sanawala کا- thing جی، quickly میں because تو add میں کرنا عالیہ صاحبہ you will get ابھی انہوں نے کہا لینگویج کی بات کی. ابھی زیادہ دن نہیں گزرے, 4 دن پہلے گزرے, انہوں نے ہمارے بارے میں مولانا نے کھڑے ہو کے جن کو ہم اسلام کے ٹھیکیدار کہتے ہیں وہ ہمارے بارے میں ہمیں کہہ رہے ہیں تتلیاں ہماری ایڑیوں اور گالوں کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں vulgarity کی کون سی بات ہے. لیکن پھر بھی مطلب جو پبلک ریلیز میں آتے ہیں آپ لوگوں کی ماشاءاللہ الیکٹڈ لیڈرز ہیں وہ بھی تو آتی ہیں سر اچھا ان پبلک ریلیز میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنے ان کے لیڈر ہیں یہ اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آتے ہیں کہ اور لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو بلا رہے ہیں. ہماری عورتیں آتی ہی نہیں ہیں. ہمارا لیڈرشپ اگر کسی اور کی بیٹی کو بلائے اور اپنی نہ لائے تو پھر سوال کرے. لیکن پھر بھی یہ جتنے لیڈر ہیں نہیں سوچنے کی بات ہے نا ضمیر, سوچنے کی بات ہے کہ پورے پاکستان کی بیٹیوں کو بلاتے ہیں. سیاسی شعور جو بھی رکھتے ہیں ایک لیڈر کی اپنی فیملیز میں سے ایک عورت نہیں ہوتی ہے. سیاسی شعور جو بھی رکھتا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو حق ہے جلسوں میں آنے حق کا. ہے لیکن پھر اپنے گھر والوں کو بھی نکالیں. زبردستی تو آپ کسی نے نہیں نکالی. یہ تو آپ اوروں کو زبردستی نکلوا رہے ہیں اور اپنے نہ نکال سکیں. یہ تو کوئی بات عالیہ نہیں صاحبہ ہے. معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن but I have responded on your behalf as well. بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آفریدی اور عالیہ حمزہ صاحبہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.